नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाने से पहले आइए हम और आप इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ तमामी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर ताजदार मदीना रूही फिदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार अरब व अजम सरकार जब भी कहीं चले जाते सहाबाए कराम की आंखों से ओझल हो जाया करते तो सहाबाए कराम बड़े बेचैन हो जाते। जब तलक सरकार का दीदार ना करते उन्हें सुकून नहीं मिलता। उनका ये मामूल था, सहाबाए कराम किसी से पूछा नहीं करते थे कि सरकार किधर चले गए, बल्कि सरकार उन गलियों से गुजर करके चले जाते तो सहाबाए कराम भी बिल्कुल उन्हीं गलियों से चल करके सरकार तक पहुंच जाया करते थे, क्योंकि जिस गली से सरकार गुजरा करते थे वो सरकार की भीनी भीनी प्यारी प्यारी खुशबू से वो गलियां मुअत्तर हो जाया करती थी। उसी खुशबू को पाकर सहाबाए कराम उस खुशबू को सूंघते हुए सरकार की बारगाह तक पहुंच जाया करते थे। इमाम इश्क व मोहब्बत अपने अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक दिल के उनसे खिला दिए हैं। उनकी महक न दिल के उनसे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सरकार की अताएं जब जोश में आती हैं तो उसका आलम ये होता है, हमारी जो भी इल्तिजा है वो बर आएगी। ये कौन सी बड़ी बात है, बल्कि जहाँ सरकार की निगाह करम उठती है तो सरकार की जब निगाह करम उठती है तो जो कहीं आग भी लग गई हो तो सरकार की निगाह करम से वो बुझ जाया करती है। और जहाँ पर बेजान कोई पड़ा है, कोई चीज बेजान सी है, जब सरकार की नजर करम होती है तो उसमें जान आ जाया करती है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। उनकी महक दिल के उनसे खिला दिए हैं। हमारी एक फरियाद क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी इल्तिजा की कुव्वत क्या है। मेरे आका की वो बारगाह है कि सरकार अगर इरादा फरमा दे तो आप मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते हैं। फरमाते हैं इमाम इश्क मोहब्बत, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं।
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سرکار کے روضہ مبارک کے پاس ہمیشہ مانگنے والے فقیروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جب بھی وہاں جا کر کے دیکھو کہ مانگنے والے قطار در قطار، بڑے سے بڑے حاکم، بڑے سے بڑے سلاطین، بادشاہ اس دربار میں بھیک کے لیے حاضری دیتے ہیں، تو امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ وہاں پر فقیروں کی بھیڑ لگی ہوگی۔ اب تو اس غنی کی بارگاہ میں سب لوگ اپنا بستر جما کے بیٹھے ہوں گے تاکہ وہاں پر بھیک عطا ہو۔ بڑے پیارے انداز میں امام عشق محبت فرماتے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا آپ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، ہماری کشتی جو ہے آپ کے بھروسے ہم نے دریا میں ڈال دی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ہمیں پار لگا دیجئے یا ڈبو دیجئے، آپ مختار کل ہیں، آپ کا اختیار ہے، جو چاہے کریں، لہٰذا آپ پر بھروسہ کر کے ہم نے اپنا لنگر اٹھا لیا ہے، اب کشتی کو پانی میں ڈال دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے آقا، آپ جو چاہے نوازش فرمائیں۔ امام عشق و محبت اپنے انداز میں فرماتے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے گل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اس شعر پر بھی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں امام عشق و محبت میرے آقا کی وہ بارگاہ ہے، مانگنے والا اپنی حیثیت سے جب مانگتا ہے، اگر وہ تنکا بھی مانگتا ہے تو میرے آقا کا دریائے رحمت جب جوش میں آتا ہے تو اس کے بدلے میں بے انتہا سرکار دریا بہا دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی خطرہ مانگتا ہے تو آقا دریا بہا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں کی عطا بے انتہا ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا امام عشق و محبت بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں۔ اب وہ شعر میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس شعر سے خاص تعلقات اس گنہگار کی زندگی سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی اس شعر کی کرامت ہے کہ ایک گنہگار کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ جب میں اس نعت پاک کو سن رہا تھا تو جب نعت خان اس شعر پر پہنچا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گنہگار امتی کو یاد کر لیتے تو سرکار بے پناہ رویا کرتے تھے، کبھی سفر میں، کبھی حجر میں، رات کے اندھیرے میں، صبح کے اجالے میں۔ جب جب امت کی یاد آتی تو سرکار بے پناہ رویا کرتے تھے۔ تو جب سرکار کو معراج پاک ہوئی، جب معراج کے موقع پر فرشتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی اور پھر جہنم کے جلوے بھی دکھائے، جب سرکار کو جہنم کی سیر کرائی جا رہی تھی تو ایک عجیب منظر آقا نے ملاحظہ فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ ایک فرشتہ ایک پیالے میں پانی لے کر کے دہکتے ہوئے انگارے جہنم کے شعلوں کو پانی کا چھڑکاؤ اس پر کر رہا تھا، جس کے سبب سے اس پانی سے وہ دہکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ پھر آگ اس میں بھڑکتی، پھر وہ فرشتہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا تو پھر آگ وہ ٹھنڈی ہو جاتی، پھر بھڑکتی۔ جب اس عجیب کیفیت کو سرکار نے ملاحظہ فرمایا تو اس فرشتے سے پوچھا، اے فرشتے بتا یہ کون سا پانی ہے جس کے سبب سے ایسے دہکتے ہوئے شعلے جہنم کے انگارے ٹھنڈے پڑ جایا کرتے ہیں، بھلا یہ پانی کون سا ہے؟ فرشتے نے مؤدب ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اور پانی نہیں ہے آقا، یہ تو آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو ہیں، یہ آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو ہیں۔ جب ان آنسوں کا چھڑکاؤ میں کرتا ہوں تو جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ٹھنڈے پڑ جاتے۔ وہ گنہگار امتی جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہوئے زار و خطار فریاد کرتا ہے کہ پروردگار اس گنہگار کو معاف فرما دے، رب العالمین تو کریم ہے، معاف فرما دے۔ جو گریہ زاری کر کے جو آنسو بہایا ہے، یہ وہ آنسو ہیں جس کے چھڑکاؤ سے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا امام عشق و محبت اس حدیث پاک کو آپ ملاحظہ فرماتے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگار جب تیرے گنہگار امتی کے آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تو ہمارے نبی تو رات رات بھر رویا کرتے تھے، سرکار بے انتہا رویا کرتے تھے، تو کیا سرکار کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ تو کیا دہکتے ہوئے انگاروں میں، جہنم کے انگاروں میں کیا اتنی طاقت ہے کہ سرکار کے آنسو اس پر پڑے اور وہ نہ بجھے؟ لہٰذا رب سے سوال کرتے ہیں، اے پروردگار، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکل دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ انسان چاہے جتنا بھی مایوس ہو، کوئی کتنا ہی غمگین ہو، مگر آقا کی وہ یاد ایسی ہے کہ اگر بے پناہ غمزدہ آدمی اگر آقا کی یاد کر لے، جب ان کی یاد آ گئی تو اتنی تسکین ہو جاتی ہے کہ ہر غم دل سے زائل ہو جاتا ہے۔ امام عشق و محبت اپنے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی
کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب اس نعت پاک کو اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کے اس وقت کے مشہور شاعر جناب داغ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے جب اپنے اس کلام کو بھیجا کہ اے داغ دہلوی آپ اس کو دیکھ لیں، کوئی بھول چوک یا کمی بیشی ہے تو اصلاح فرما دیں۔ جب داغ دہلوی اعلیٰ حضرت کی نعت پاک ایک ایک شعر کو پڑھتے چلے گئے، فرماتے ہیں جیسے جیسے ایک شعر کو پڑھتے چلے گئے داغ دہلوی کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہونے لگے، اتنا روئے کہ بے چین ہو گئے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں داغ دہلوی نے ارشاد فرمایا، اے احمد رضا تم نے جو نعت لکھی ہے اب اس میں نہ کوئی زیادہ کرنے کی کوئی حاجت ہے نہ کچھ کم کرنے کی حاجت ہے، لہٰذا ایک گزارش ہے کہ نعت تمہاری ہوگی اور آخری مقطع کا شعر میرا ہوگا، اگر تم مجھے اجازت دے دو تو مقطع میں لکھ دوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اجازت مرحمت فرما دی تو داغ دہلوی دہلی سے پکار اٹھے، امام عشق محبت کے اس کلام کو پڑھ کر کے بے قرار ہو کر کے پکارنے لگے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے